अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है और स्पेशल इसलिए है कि आज मैं बहरिया टाउन में आया हूँ और मेरे बहुत ही प्यारे और हमदर्द दोस्त FBR के साबिक अफसर रह चुके हैं, इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हैं, एडवोकेट हैं। मेरी मुराद है मलिक जलील ऐवान साहब से। इनके बहरिया टाउन के ऑफिस में इसलिए आए हैं कि वो फिनांस एक्ट 2024 पास हो चुका है, नई नई टैक्स तरामीम आ रही हैं। फिनांस एक्ट 2024 का इन्होंने एक पोस्टमार्टम किया है, एक किताब लिखकर पूरे कानून के हवाले से कानून की बात की है, लॉ की बात की है। जो फिनांस एक्ट 2024 में जितने भी कवानीन बनाए गए हैं, किस तरह बनाए गए हैं और किस तरह उनका फ़ायदा क्या होगा, उनका नुकसान क्या होगा। FBR के जो अफसरान हैं उनके इख्तियारात कितने बढ़ाए गए हैं और इख्तियारात का जो फ़ायदा है FBR के अफसरान को क्या मिलेगा, कहीं करप्शन तो नहीं बढ़ेगी, हमारी मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल क्या रहेगी। फिनांस एक्ट 2024 पर अमल पैरा होने के लिए टैक्स कलेक्टर और टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स पेयर इनको क्या अमल करने की ज़रूरत है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मलिक जलील ऐवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर बंदे हैं क्योंकि FBR के कानून से और FBR के मजाज से और हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ से और जो हमारे टैक्स पेयर है उसकी जो माइंड सेट है, उसकी जो सोच है, उससे बहुत ही करीब है और बहुत ही समझ बूझ रख सकते हैं। मलिक जलील ऐवान साहब, आप अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, जो डेवलपर और बिल्डर पर जो टैक्स लगाया गया है उसके पैसों पर, हालांकि पैसे उनको लोग देते हैं, डेवलपर और बिल्डर को लोगों का पैसा होता है, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है कि आप समझते हैं डेवलपर और जो बिल्डर है उनको अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। यूबी साहब, फाइनेंस एक्ट 2024 में कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन मुख्तलिफ सेक्टर से की जा सके। इसमें बिल्डर्स और डेवलपर्स जो है वो मेन एक सेक्टर है जिस पर इससे पहले भी काफ़ी तजर्बात किए गए हैं। पर स्क्वायर फुट रेट पर बिल्डर से लिया गया, इस तरह डेवलपर से लिया गया, पर स्क्वायर यार्ड का तजर्बा किया गया। अब जो है वो सेक्शन 7F जो है वो इस फाइनेंस एक्ट 2024 में एक गवर्नमेंट चेंज लाई है। बेसिकली होता ही है कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के अकाउंट में जितने भी पैसे, जिसको आप टोटल रिसीट्स कहते हैं, इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा वो क्लेम कर देते हैं इस बात में कि ये लोगों का पैसा है और इनकम को बहुत कम जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट को बहुत कम लाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बैंक में 25 करोड़ है या 30 करोड़ है तो वो उसके मुताबिक जो है वो इनकम 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख उसका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को बहुत कम आ रहा था। तो अब इस एक्ट के ज़रिए सेक्शन 7F में जो रिसीट्स बिल्डर्स और डेवलपर्स की होगी उसका 10% जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट गिना जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बैंक में 10 करोड़ है और उसका 10% जो है वो 1 करोड़ वो टैक्स गिना जाएगा और उसका 10% जो टैक्स है वो बिल्डर्स के लिए है और इस तरह डेवलपर्स के लिए उसका जो है वो 15% रखा गया है। अगर बिल्डर्स और डेवलपर दोनों ये एक शख्स काम करता है तो उसका रेट 12% रखा गया है। इससे मेरे ख्याल में कोशिश यही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो और जो टैक्स पेयर्स ने अपने जो बिल्डर्स और डेवलपर्स अपने एक्सपेंसेस को कवर करते हैं कि ये लोगों का पैसा है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। तो नहीं मलिक जलील ऐवान साहब, अब वो जो पैसा तो लोगों को होता है, जो डेवलपर को और बिल्डर को जो लोग देते हैं, काम करवाते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है, जो रियल एस्टेट एक सेक्टर है जिसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था, आप क्या समझते हैं अब लोग पहले से ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो जाएंगे? रेवेन्यू बढ़ने की बजाय अब रेवेन्यू ग्रोथ में कमी आएगी। आप क्या समझते हैं कि वाकई डेवलपर या दूसरे लोग काम कर पाएंगे? अब मेरे ख्याल में सिद्दीकी साहब, इसमें प्रिजम्पशन पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, अगर एक बिल्डर और डेवलपर के अकाउंट में 50 करोड़, किस तरह होगी? पैसा उसी का है, डेवलपर का या बिल्डर का, या लोगों का पैसा दिया होगा? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो FBR के पास बैंक की इन्फॉर्मेशन मौजूद है ना सर। देखिए, अब बैंक की इन्फॉर्मेशन को उन्होंने यूटिलाइज़ करना है। जो बिल्डर्स और डेवलपर के अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं उसका 10% जो है वो उसने उसके मुताबिक टैक्स देना है। अब इसमें आप बाकी सेक्टर देखें तो वहाँ पर जो है वो टर्नओवर टैक्स होता है, 113 का टैक्स होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जिस तरह से रिसीट्स जितनी भी होती है उसका 1.25% उसको टैक्स देना होता है। इस तरह इंडिविजुअल AOP की 10 करोड़ से ज़्यादा जब टर्नओवर होती है तो उसका भी जो है वो टर्नओवर टैक्स उनको देना पड़ता था। जबकि बिल्डर और डेवलपर्स में कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 30-30, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ बैंक में होता है, उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम था। तो अब ये कम से कम जो है वो जो उनके बैंक में है उनका 10% उनकी इनकम होगी और उस इनकम पर जो है वो टैक्स देंगे, बाकी वो अपना एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तो उनकी इनकम या टैक्स हो सकता है
لیکن 10% سے کم جو ہے وہ اپنے ٹیکسیبل پروفٹ جو ہے وہ آگے اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکے. اچھا ملک جلیل امان صاحب، اب بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو بعد میں نماز پڑھ لیتا ہے، اگر فرض کی ادائیگی نہ ہو سکے تو بعد میں نماز قبول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، وقت سے پہلے آپ پڑھ لیں. لیکن ایف بی آر نے بھی نیا کنسیپٹ ایک لایا ہے. پہلے تو فائلر نان فائلر کا تھا، اب لیٹ فائلر کا بھی آ گیا. اب یعنی کہ وہ ڈبل اس سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس جو بیس ہے، ٹیکس نیٹ بڑھانے کا جو دعویٰ ہے، اس کے یہ منافی نہیں ہے؟ نیٹ جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے آپ اس کو ڈبل ٹیکس لگائیں گے تو وہ کیوں ٹیکس نیٹ میں آئے گا؟ ایوبی صاحب میرے خیال میں نان فائلر اور اس سے پہلے جو ہے وہ فائلر کا کنسیپٹ تھا. جب بندہ فائلر بننا تھا تو وہ 1000 روپے جمع کرواتا تھا، چاہے جتنے مرضی اس کے ایسٹس ہوتے تھے، جتنی مرضی اس کی انکم ہوتی تھی. جب بھی کوئی پراپرٹی کی پرچیز یا سیل کرتا تھا تو اس کو جو ہے وہ فائلر کی ضرورت پیش آتی تھی. تو اپنا 1000 روپے یہ جمع کروا کر وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. بیسیکلی ریٹرن سے مراد پراپر ریٹرن ہے کہ آپ اپنے انکم، اپنے ایکسپینڈیچر، تمام ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ایسٹس کو ریکنسائل کریں. انکم میں جو بھی ایسٹس آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں تمام ایسٹس کو ڈکلیئر کریں، پراپر اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرن دیں اور ٹائم پر ریٹرن دیں. ایک ٹیکس پیئر اپنے ٹائم پر ریٹرن دیتا ہے جس کا 30 سپٹمبر ڈیٹ ہوتی ہے، اور وہ کئی سالوں سے ٹائم پر ریٹرن دے رہا ہے اور اپنا ٹیکس پراپر دے رہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو کہ اس سے زیادہ امیر بھی ہو سکتا ہے، زیادہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا جو ہے وہ اس کو جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہ فائلر ہوتا تھا. تو وہ یہ اب لا میں یہ چینجنگ لائے ہیں کہ جو لیٹ فائلر ہوگا اس کا بھی ڈبل ریٹ ہوگا، تاکہ جو فائلنگ والے ہیں ان کو کم از کم ایک انکریجمنٹ ملے کہ جو ٹائم پر ریٹرن دے رہے ہیں، اور فائلرز کو اور نان فائلر جو لیٹ فائلر ہیں ان کو کم از کم یہ کہ یہ ڈیو ڈیٹ میں اپنے ریٹرن جمع کرائیں یا ایکسٹینڈڈ ڈیٹ میں جمع کروائیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک ریٹرن 4 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد جمع ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے ٹیکسیبل انکم ہوتی ہے، سسٹم پر 114 کے نوٹسز آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ آخری ریٹرن اپنی دیتے ہیں کہ ایک دفعہ فائلر ہو جائے. تو یہ بھی گورنمنٹ کی ایک کوشش ہے کہ انہوں نے وہ سرچارج تو 1000 روپے فی الحال رکھا ہے، لیکن انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اب ریٹرن جو ہے وہ ٹائم پر جمع ہو. اچھا ملک جلیل امان صاحب، اب ایف بی آر کے افسران کو یہ بھی اختیارات دے دیا گیا ہے، وہ جب چاہیں فارن ایسٹس پر ٹیکس لگا سکتے ہیں. اور دوسرا ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بھی فارن ایسٹ ڈکلیئر کرنے بہت ہی ضروری ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کرپشن بڑھے گی یا پھر جو فارن ایسٹ رکھنے والے ہیں ان کی شامت آنے والی ہے؟ ایوبی صاحب سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چینجنگ آئی ہے یہ نان ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو آلریڈی ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر ہیں 116 کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ، پہلے 116A میں وہ دیتے تھے اپنے باہر کے ایسٹس. اب انہوں نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ایک بندے کا پاکستانی سورس آف انکم ہے اور اس کے ایسٹس باہر ہیں اور وہ ایکسپلینیبل سورسز سے ہیں، تو وہ اپنے اس ریٹرن میں اپنی لائبلٹیز، اپنے ایسٹس، باہر کے بھی جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کرے گا، تاکہ ایک اپرچونٹی دی گئی ہے کہ کل اگر ڈپارٹمنٹ پکڑتا ہے تو وہ اسی ہی ان ٹیکس جو ان کنسیلڈ انکم کو ہی ٹیکس کرے. جو ایسٹ آلریڈی ٹیکس پیئر اپنے 116 کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کر دے گا اور پراپر ریکنسائل ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی کوشچن نہیں ہوگا. نہیں، اگر وہ باہر اپنے ایسٹس پر وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ ٹیکس تو ادا کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان میں بھی کوئی افسر اس کے اوپر جب چاہے ٹیکس لگا سکتا ہے. یہ تو ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟ باہر اگر ایک بندہ اپنے ایسٹس پر ٹیکس دے رہا ہے تو وہ اس کا تو انکم باہر کی ہے، وہ تو وہاں پر ریٹرن دے رہا ہے، تو وہ اس کو یہاں پر نان ریزیڈنٹ بندے کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لا ان کے لیے ہے جن کا پاکستانی سورس آف انکم ہے، جو ریزیڈنٹ کی ریٹرن دیتے ہیں 116 کی، لیکن ایسٹس ان کے باہر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ اب وہ تمام اپنے فارن ایسٹس اور لائبلٹیز جتنے بھی ایسٹس ہیں اپنی ایک ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں یا شو کریں گے تاکہ پراپر ان کی ٹیکسیشن ہو. ملک جلیل صاحب، یہ تو پھر بہت بڑا پینڈورا باکس ہی کھل جائے گا. آپ نہیں سمجھتے بہت سے ہمارے بیوروکریٹس، بہت سے سیاستدان جن کے اثاثے باہر ہیں اور وہ یہاں پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں، پروٹوکول حاصل کر رہے ہیں، مراعات حکومتی لے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اثاثے اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں نہ گوشور میں وہ شو کرتے ہیں. اگر وہ پکڑے جائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا پھر؟ ایوبی صاحب اس میں آلریڈی ایک آٹومیٹڈ ایکسچینج انفارمیشن زون ہے ایف بی آر کا، جس میں شیئرنگ ہوتی ہے انفارمیشن کی، اور اس پر کام ہو رہا ہے اور اس کی اسسمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے اس پر. تو اسی کو انہوں نے ہارمونائز کرنے کے لیے ایک پراپر ویلتھ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جن جن لوگوں کے ایسٹس باہر ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں. اگر وہ ظاہر ہے وہ اگر ڈکلیئر نہیں کریں گے اور باہر میں اگر وہ ایسٹ پکڑا جائے گا تو وہ بے شک ٹائم بارڈ بھی ہو گیا، وہ پرانا ایسٹ ہو، کتنا پرانا ایسٹ ہو، کمشنر جس سال میں اس کو وہ نوٹس دے گا وہی سال اس کا ایئر آف ڈسکوری سمجھا جائے گا اور اس پر اس کو ٹیکس دینا پڑے گا اور سال جو ہے وہ اس کو جرمانہ بھی پڑے گا. اچھا ملک جلیل امان صاحب،
اب حکومت نے اس فنانس ایکٹ میں نان فائلر غیر ملکی سفر نہیں کر سکتا، وہ باہر نہیں جا سکتا. آپ نہیں سمجھتے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ کیونکہ یہ حکومت کی ناکامی ہے. حکومت مان چکی ہے، ہم ناکام ہو چکے ہیں. جن لوگوں کو گوشوار نہیں لے سکتے وہ حکومت کی ناکامی ہے. اس بندے کا کیا گناہ ہے جس کو باہر جانے سے روکا جا رہا ہے؟ ایوبی صاحب، یہ اوورسیز والوں کے لیے لا نہیں ہے. یہ جن کے پاس نائکو، مائنر، چلڈرن، اسٹوڈنٹ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. ایف بی آر کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے جس میں لوگوں نے باہر کی فارن ٹریولنگ کی ہوئی ہے اور ان کا پاکستانی سورس آف انکم ہے اور وہ ابھی ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے. تو وہ جو ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کی طرف انفارمیشن کو لے کر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور اس بیس پر نوٹسز بھی جو نان فائلرز ہیں ان کو جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک جو ہے یہ ان نان فائلرز کے لیے ہے جن کا پاکستانی سورس آف انکم ہے کہ وہ جب اپنی ریٹرن دیں گے، جب فائلرز ہو جائیں گے تو وہ باہر کا سفر جو ہے وہ کر سکیں گے. میرا صاحب عرصہ دراز سے جب ہم چھوٹے تھے، جب بھی سنتے آئے تھے حکومت کے نعرے ہوتے تھے ہمارے پاس بہت سا ڈیٹا موجود ہے، بہت سی انفارمیشن ہمارے پر موجود ہے، اب لوگ ٹیکس نیٹ سے نہیں بچ سکیں گے. لیکن ہمارا بھی 45 سال کو پہنچ گیا، ابھی تک کسی ایسے لوگوں کو پکڑا تو نہیں گیا جن کے پاس ڈیٹا حکومت کے پاس موجود تھا یا ایف بی آر کے پاس موجود تھا، ان کو نوٹس کر کے اندر کیا گیا، ان کو ٹیکس نیٹ میں ملایا گیا ہو. اس میں کچھ 176 کے نوٹسز اب ایف بی آر جو ہے وہ اپنے آفیسرز کو بھیج رہا ہے اور اس کے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایف بی آر نے ایک اور بہت بڑی فیسلٹی دی ہے کہ جب بھی آپ اپنا یوزر آئی ڈی، پاسورڈ اور اپنا پورٹل کھولتے ہیں تو وہاں پر ایک معلومات کا کالم ہے. وہاں سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈیورنگ ایئر آپ نے پراپرٹی پرچیز کون سی کی ہے، سیل کون سی کی ہے. بینک اکاؤنٹ کا بھی ڈیٹا وہ آہستہ آہستہ اس کو کر رہے ہیں. اس میں آپ کی ٹریولنگ بھی ہے، آپ کا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ بھی ہے. تو آہستہ آہستہ ایف بی آر کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. 10 سال تک کا نوٹس جا سکتا ہے. میرے خیال میں یہ ٹیکس پیئر کو بار بار ٹائم اور اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ اپنے ریٹرنز دے کر، پراپر ریٹرن دے کر اپنے خرچوں کے مطابق اپنی تمام تفصیلات کو کریکٹ دیں اور جو پراپر وہ ٹیکسیشن ہے وہ دے دیں. ظاہر ہے وہ جب نوٹسز آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ریٹرن ریوائز نہیں کر سکتے. پھر میکسیمم ٹیکس لگتا ہے جو کہ 45% تک اب ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ پولائٹ قسم کے نوٹسز آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گورنمنٹ اس چیز کو اکٹھا ڈیٹے کو کر رہی ہے اور میرے خیال میں فیوچر میں اس کا استعمال ہوگا. ملک جلیل احمد صاحب، سیکشن 121 میں اب افسران کو یہ بھی اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ سیکٹر کی بیس پر کسی بھی انکم پر ٹیکس لگا سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے یہ 1979 کا آرڈیننس دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے؟ سیکشن 121 بیسیکلی پہلے بھی تھا بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ. پہلے اس میں بکس آف اکاؤنٹس کی بیس پر ہی تھا یا بیسٹ اویلیبل انفارمیشن کی بیس پر تھا. کوئی ایسٹیمیشن کا یا پریزمپشن کا کنسیپٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اکثر کیسز آگے جا کر ٹوٹ جاتے تھے. بیسیکلی 121 سیکشن جو ہے وہ انہوں نے اس میں سیکٹوریل انالیسز اور ریشو کا ذکر کیا ہے کہ ایک ٹیکس پیئر اگر ایک 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ ٹیکس دے رہا ہے اور اسی کا سیم نیچر آف بزنس والا ٹیکس پیئر جو ہے وہ اپنے ریٹرن نہیں دے رہا، یہ بہت زیادہ کم گراس پروفٹ شو کر رہا ہے یا وہ ٹیکس دے نہیں رہا، تو وہ آفیسر جو ہے وہ اس انالیسس کی بیس پر، اس سیکٹر کی بیس پر اس کی انکم کو ڈٹرمن کر سکے گا. اس میں بھی آفیسر کو کوئی بے تحاشا اختیارات نہیں دیے گئے بلکہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جوڈیشیسلی ریزنیبل گراؤنڈ اور اس سیکٹر کے مطابق جو ریشو ہے اس ریشو کے مطابق جو ہے وہ اس کی اسسمنٹ کرنی ہے تاکہ کم از کم اس بندے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے، جو کہ آلریڈی آج تک تو ملک صاحب جو اتنی بھی اسسمنٹ ہوئی ہیں، کروڑوں کی اسسمنٹ ہوتی ہیں، وہ ٹربیونل میں جا کے ہائی کورٹ میں جا کے صفر ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ بھی ایسے ہی انکم پر ٹیکس لگایا جائے گا، مرضی کے فیصلے کیے جائیں گے. کم از کم اس سے صاحب ایک تو یہ تو ہوگا نا کہ ایک جو نان ٹیکس پیئر ہے جو ہیبیچول جو کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے اور ریٹرن نہیں دے رہا، جبکہ دوسرا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنا گراس پروفٹ، نیٹ پروفٹ، ریٹرن بھی دے رہا ہے، انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے، سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے. اچھا، تو اس کی جب اسسمنٹ ہوگی تو اس کو یہ پتہ لگ جائے گا اور وہ آگے کم از کم اپنے رزلٹ جو ہے وہ اس کے مطابق دے گا. یہ اس کو پکڑیں گے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، یہ اس کو پر یہ ایکشن ہو سکتا ہے. بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ جو ہے وہ اب جو یہ کنسیپٹ جو سیکٹوریل انالیسس کا آیا ہے یہ فائلر پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ نان فائلر پر بھی ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ریٹرن جو ہے وہ نہ دی ہو. اچھا ملک جلیل احمد صاحب، اپیلوں کے سسٹم میں جس طرح آپ جانتے ہیں تبدیلیاں کی گئی ہیں، نظام میں سسٹم میں اس کو کیا گیا ہے. اب مثال کے طور پر 4 یا 5 لاکھ کا آپ لگا لیں، ایک ٹیکس پیئر کو ٹیکس لگا ہے 4 لاکھ، وہ اب ہائی کورٹ میں اپیل کے بعد وہ ٹربیونل میں جاتا تھا جہاں اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا. اب وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جانے کے لیے 50,000 کی وہ فیس جمع کروائے گا اور جو 4 لاکھ کا جو ٹیکس لگا ہے اس کا 30% ہائی کورٹ میں جمع کروائے گا. اگر اس کے خدا نخواستہ اس کے حق میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے ٹیکس پیئر میں، تو وہاں ایف بی آر کا افسران کہے گا جناب ہم اپیل سپریم کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں.
تو وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. وہ تو لٹک گیا, ایک نسل سے دوسری نسل تک کیس چلا گیا. دوسرا سب سے بڑی وجہ یہ ہے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جس کا فیصلہ ٹربیونل کرتا تھا, اب اس وہ ہائی کورٹ کرے گا. کیا ہائی کورٹ کے پاس یہ زیادہ برڈن نہیں ہو جائے گا؟ آپ کے سمجھتے ہیں یہ لیٹیگیشن کم ہونے کے بجائے, فیصلے کم زیادہ ہونے کے بجائے اب کم ہوتے چلے جائیں گے, لیٹیگیشن بڑھتی جائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے یوبی صاحب. پہلے بھی میں اس کا ویسے بتا چکا ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کمشنر اپیل ہے وہ فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی نہیں ہے, ایف بی آر کا امپلائی ہوتا ہے, اور بعض اوقات زیادتی ہو جاتی ہے ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی سے بھی اور کمشنر اپیل سے بھی. تو کئی جینون کیسز ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ٹریبونل جو ہے وہ اس کا موقع ملنا چاہیے سیکنڈ اپیل کا. فرسٹ اپیل کے بعد ہائی کورٹ میں جانا اور 50,000 روپے جمع کرانا. ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ آلریڈی بہت زیادہ برڈن ہے وہاں پر. چھوٹے چھوٹے جو کیسز ہیں 10 لاکھ کے, 15 لاکھ کے, 20 لاکھ کے, تو میرے خیال میں اس میں 50,000 اور پھر 30% انہوں نے جب سٹے کے لیے اپلائی کرنا ہے ہائی کورٹ میں تو ڈیمانڈ کا 30% بھی جمع کروانا ہے. تو یا تو اس کنڈیشن کو ختم کریں. تو ڈپارٹمنٹ نے تو وہ 50,000 والی اپنی کنڈیشن ختم کروا دی ہے. اب ڈپارٹمنٹ کی اپیل تو 50,000 کے بغیر بھی ہائی کورٹ میں انٹرٹین ہو جاتی ہے جبکہ ٹیکس پیئر کی نہیں ہوتی. تو ٹیکس پیئر کو کم از کم جو ہے وہ ون انڈیپینڈنٹ فورم سے اس کو موقع ملنا چاہیے. اچھا ملک جلیل احمد صاحب, کمپنیوں کو جو ایگزمپشن دی گئی تھیں اب وہ اس فنانس سیکٹر میں ختم کر دی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کمپنیوں کو پر برڈن ٹیکسیشن جب ہوگی وہ کمپنیاں چلیں گی یا بند ہوں گی؟ جس طرح پہلے کراچی سے لے خیبر پختونخوا تک وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, فیکٹری برائے فروخت, کمپنی برائے فروخت, یہ پھر تو یہ دوبارہ حل نہیں ہونے والا. ایگزمپشن ختم نہیں کی گئی. 153 بیسیکلی سپلائی کا ٹیکس ہوتا ہے, سپلائی آف گڈس کا. اس کا پہلے 100% کمشنر ایگزمپشن سرٹیفکیٹ دیتا تھا, جس طرح 5% ریٹ ہے کمپنیز کا. تو اب جو ہے وہ 80% انہوں نے کر دیا ہے. اب 1% جو ہے وہ ان کو جمع کروانا پڑے گا. اس کے علاوہ باقی ایگزمپشن برقرار ہیں اس ٹیکس کے علاوہ جو ہے. یہ میرے خیال میں ریونیو میئرز ہے, اور یہ جو 1% ٹیکس کٹے گا بھی صحیح کمپنیز کا, یہ ایڈجسٹیبل ہے, ان کا آگے جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. اچھا سر, ڈسٹریبیوٹر پر 2% لگا دیا گیا, ریٹیلر پر 2.5% لگا دیا گیا, 236G اور 236H. آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں وہ سیکشن کے ہوتے ہوئے بزنس مین کو کاروبار کر سکے گا اور ٹیکس دے سکے گا؟ کیونکہ ان کا تو پروفٹ جو مارجن ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے. اب بالکل نہیں لگایا گیا. 236G اور 236H جو ہے وہ 2% اور 2.5% فائلر پر نہیں لگایا گیا, بلکہ یہ نان فائلر پر لگایا گیا. ریٹیلر ڈسٹریبیوٹر یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی لا میں چینجنگ اس وجہ سے لایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, فائلر بنایا جائے. اب مینوفیکچرر ایک اگر ڈسٹریبیوٹر کو, ہول سیلر کو, ڈیلر کو سیل کرتا ہے, اور وہ جس کو سیل کر رہا ہے وہ اگر سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے تو وہ اس کا 0.1% ٹیکس کاٹے گا, 2% نہیں کاٹے گا. ہاں اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, نان فائلر ہے, تو پھر اس کا 2% ٹیکس کاٹے گا. اسی طرح اگر جو ہے وہ آگے آپ ریٹیلر کو سیل کرتے ہیں 236H میں, ڈسٹریبیوٹر, مینوفیکچرر کوئی بھی ریٹیلر کو سیل کرتا ہے, تو اس کا جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ 0.5% ہے. اور یہ قانون میں پہلے سے ریٹ موجود تھے. اس قانون میں صرف یہ جو ریٹ بڑھایا گیا ہے یہ نان فائلر کے لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ. ناظرین, انکم ٹیکس آرڈیننس 2024 پر ہم گفتگو کر رہے تھے. یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے واپس آنے کے بعد سیل ٹیکس میں اس کے قوانین میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اور سیل ٹیکس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, سیل ٹیکس کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پہلے ہم انکم ٹیکس پر بات کر رہے تھے, اب سیل ٹیکس پر بات کریں گے. فنانس ایکٹ 2024 میں جو نان فائلر کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے, لیٹ فائلر کا, اور سیل ٹیکس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس پر گفتگو ہوگی. گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ملک جلیل احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, سینئر نیب صدر ہیں انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن کے, 20-25 سال ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکے ہیں, وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ملک جلیل احمد صاحب, پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے انکم ٹیکس پہ, اب سیل ٹیکس کی جو ڈیفینیشن ان کو اتنے وسیع کر دی ہے, لگتا ہے ایسے ہے کہ اب ایف بی آر کے افسران ہر بندے کو پکڑ کر سیل ٹیکس میں اندر ڈالیں گے. آپ کو نہیں لگتا یہ سیل ٹیکس جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس میں اب ہر بندہ ہی پھنسے گا اور ہر بندے کے ساتھ ہی زیادتی ہوگی, یا اس کا اطلاق صحیح طریقے سے ہوگا اور واقعی لوگ وہ پکڑے جائیں گے جو سیل ٹیکس میں فراڈ کرتے ہیں؟ ایوبی صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن سیکشن 2 سب سیکشن 37 میں پہلے جو تھی وہ نوئنگلی, ڈسانیسٹلی اور فراڈولنٹلی وداؤٹ اینی لافل ایکسکیوز کوئی بھی کام ہوتا تھا تو وہ سیکشن 237 کا نوٹس. 237 بیسیکلی یہ ہوتا ہے
کہ اس پر آفیسر بعد میں FIR بھی کر سکتا ہے, بندے کو پکڑ بھی سکتا ہے, اور یہ سیل ٹیکس فراڈ کا سیکشن ہے. اس میں جو زیادہ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز میں ٹیکس پیئر انوالو تھے یا ڈمی یونٹ تھے یا جو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے تھے, ان پر کافی FIR, اس میں اربوں کا نقصان ہوا, FBR کا اربوں کا ان پٹ جو ہے وہ ڈال دیا گیا, اور بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہ ان یونٹ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو اس میں وہ اپیل میں جا کر ان کو ریلیف مل جاتا تھا. مثال کے طور پر ایک ہائی کورٹ کی بڑی مشہور ججمنٹ ہے تاج انٹرنیشنل, جس میں آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے آپ ٹیکس کو جو ہے وہ ڈٹرمنٹ کریں, پہلے آپ یہ سول لا کو انفورس کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کرمنل لائبلٹی کی طرف جائیں. تو اس بیس پر تمام کیسز تقریباً FBR کے جو ہے وہ ٹیکس فراڈ کے ختم ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ فنانس ایکٹ 2024 میں جو اس ڈیفینیشن کو وسیع کیا گیا ہے, یہ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے جو لوگ ٹیکس فراڈ کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن اس میں تقریباً ہر چیز کو وہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ سپریشن کسی قسم کی بھی ہوگی وہ ٹیکس فراڈ میں ہوگی, اور بندے کو برڈن آف پروف اور بندے کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ٹیکس فراڈ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ جینوئن ٹیکس پیئر ہے سیل ٹیکس کا, وہ خوف, اس میں خوف راس نہیں پھیلے گا, اس کو بلیک میلنگ اس پر نہیں کی جائے گی؟ میرے خیال میں یہ جو 237 کا سیکشن ہے, یہ جینوئن ٹیکس پیئر جو کہ اپنے ریٹرنز جو ہے وہ ریگولر ٹائم پر دے رہے ہیں, پے کر رہے ہیں, اور ان کا وجود موجود ہے, فیکٹری موجود ہے, ریٹیلر کا دکان موجود ہے, وہ اپنے ریٹرن ہر مہینے دے رہا ہے, تو اس کو 237 کا نوٹس دینا بہت زیادتی ہے. انسٹیڈ اگر آپ اس کی ڈیمانڈ کریٹ کر دیں, اس کو سسپینڈ کر دیں, تو وہی کافی ہے, اس پر وہ پیسے جمع کروا دیتا ہے. تو یہ جو ٹیکس فراڈ کا جو لا ہے, یہ بیسیکلی سب سے پہلے ان پر جو فراڈی جنہوں نے پیچھے جن کا وجود ہی نہیں ہے, وہ فیسیلیٹیٹر جنہوں نے یہ کمپنیاں بنائی ہیں جن کا کوئی وجود, ایون اس میں اگر LR ہو ڈپارٹمنٹ کے, وہ بندے جنہوں نے ان کو رجسٹرڈ کیا ہے ان کو بھی اس میں لائیں, اور جتنے بھی بندے جن کا کوئی وجود نہیں ہے اور ان پٹ آگے وہ دے دیتے ہیں, چاہے اس میں کوئی کنسلٹنٹ ہو, چاہے اس میں کوئی اکاؤنٹنٹ ہو, جو بھی ڈمی یونٹ ہو, ان پر جو ہے وہ سیکشن 237 کا اطلاق ہو, اور جو جینوئن ٹیکس پیئر ہیں جو ریٹرن دے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کم از کم آپ جو ہے وہ ان کی آپ اسسمنٹ کریں, ان کی آپ لائبلٹی کو ڈٹرمنٹ کریں, اور ان کو آگے آپ اپیل کا موقع دیں. اگر آپ شروع میں ہی سیکشن 237 کی طرف چلے جائیں گے تو پھر لیٹیگیشن پڑے گی, اور جو ریونیو جو جینوئن ٹیکس پیئر ہوں گے ان کی اپنی ریٹرن رک جائے گی, اور آپ کو اس سے ریونیو میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ ہراسمنٹ بڑھے گی. اچھا ملک جلیل احوان صاحب, اب سیکشن 26 کے تحت 15 سال تک کا جو ڈیٹا ہے وہ FBR کا افسر مانگ سکتا ہے, معلومات لے سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 15 سال کا ڈیٹا سیو کرنا, محفوظ کرنا آسان ہے؟ اس سے آپ سمجھ ایسی شرائط سے ریونیو بیس یا ٹیکس نیٹ بڑھے گا, ریونیو گروتھ میں اضافہ ہوگا یا کمی آئی؟ 15 سال کا جو نوٹس ہے وہ جو ریگولر فائلر ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ٹیکس فراڈ والے لوگوں کے لیے ہے. کہ ایک بندے نے اگر پہلے ٹیکس فراڈ سپوز 8 سال پہلے کیا ہے یا 9 سال پہلے کیا ہے, تو وہ 5 یا 6 سال کے بعد کیس ٹائم بارڈ ہو جاتا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آفیسر نوٹس نہیں ڈال سکتا تھا. تو یہ امینڈمنٹ جو لائی گئی ہے ریونیو کلیکشن کے لیے لائی گئی ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ سیل ٹیکس میں جن کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا آج سے 7 سال پہلے, 8 سال پہلے, 4 سال پہلے, 10 سال پہلے ان کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا, اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے, جبکہ اس کے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ سیل ٹیکس کی ریٹرن جو ہے اور وہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ کئی سالوں سے دے رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کیسز پر اطلاق ہوگا جو ان رجسٹرڈ ہیں جنہوں نے ٹیکس فراڈ کیا. اور دوسرا اس پہ جو سب سے وہ انہوں نے اچھی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس میں اگر آپ ایک بندہ اگر ریٹرن دے دیتا ہے اور وہ اپنا ٹیکس جمع کروا دیتا ہے, تو اس کو جو شو کاز نوٹس ہے 60 دن کے اندر اندر آرڈر بھی اگر پاس ہو گیا ہے تو وہ اس کا آرڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. جلیل احوان صاحب, سیکشن 11 جس کے تحت تمام نوٹس کیے جاتے تھے ٹیکس پیئر کو, اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ختم کرنے کا مقصد کیا تھا, اس کی جگہ پہ نیا کیا لایا گیا ہے؟ عجیب سا بڑا اہم سوال ہے. سیکشن 11 سیل ٹیکس میں چارجنگ سیکشن جس پر تمام ٹیکس سیکشن لگتے تھے, اس کے سب سیکشن میں 11(1) تھا, 11(2) تھا, جس طرح ریکوری کا 11(2) زیادہ استعمال ہوتا تھا, 11(3) میں ٹیکس فراڈ کرتے تھے, 11(1) میں اگر کوئی ریٹرن نہیں دیتا تھا تو وہ اس کی جو ہے وہ اسسمنٹ کرتے تھے. اب اس کی جگہ پر جو ہے وہ سیکشن 11 کو انہوں نے اومٹ کر دیا ہے. اب مین سیکشن جو ہے وہ انہوں نے 11(B), 11(E), 11(F) اس طرح کے سیکشن جو ہے وہ انسرٹ کیے ہیں. اس میں جو ہے وہ جہاں پر جو ہے وہ ٹیکس ریکوری کا میٹر ہے وہ علیحدہ ہوگا, جہاں پر ود ہولڈنگ کا سیکشن ہے وہ علیحدہ ہوگا, اور جہاں پر ایک بندے نے ریٹرن نہیں دی اس کا سیکشن جو ہے وہ علیحدہ ہوگا. اس میں انہوں نے ایک بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کا بھی سیکشن ایڈ کیا ہے کہ ایک بندہ اپنی جو ہے وہ بیسٹ اگر ریٹرن نہیں دیتا نوٹس کے بعد بھی,
تو وہ اس کی بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کر سکتے ہیں، اور بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کے بعد اگر وہ بندہ اپنی ریٹرن دے دیتا ہے اور ٹیکس جمع کروا دیتا ہے تو وہ آرڈر ختم ہو جائے گا۔ اس طرح 11(E) میں جو پہلے 11(2) میں سیکشن ہوتا تھا کہ ایک بندہ اس کا شارٹ پیمنٹ ہے یا اس نے ریفنڈ جو ہے وہ غلط کلیم کیا ہوا ہے یا ان پٹ غلط ہے، تو 11(A) میں کر دیا گیا ہے۔ 11(F) جو ہے وہ ایک اچھا انہوں نے ود ہولڈنگ کا ایک سیکشن بنایا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 11(G) ہے میرے خیال میں، اس کا ود ہولڈنگ کا سیکشن جو ہے ایک علیحدہ انہوں نے بنایا ہے کہ جس میں کوئی بھی ود ہولڈنگ ایجنٹ اگر جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے ود ہولڈنگ کی ڈیڈکشن پر، تو جو ہے تو وہ پرسنلی وہ ٹیکس جو ہے وہ اس سے چارج ہوگا۔ اچھا ملک جلیل امان صاحب، جو سیل ٹیکس کے کیسوں کے فیصلوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا اب انکم ٹیکس کے فیصلوں کے ٹائم پیریڈ سے کیا موازنہ کیا گیا ہے؟ ایوبی صاحب، یہ لمیٹیشن تو وہی ہے جو لمیٹیشن اپیل افیکٹ کی ہے۔ اپیل افیکٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹیکس پیئر کو جب ٹیکس لگتا ہے تو وہ اس کے بعد اپیل میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹریبونل میں جاتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ اب کمشنر اپیل جب کیس واپس کرتا ہے آفیسر کے پاس کہ یا تو اس میں اس کو کوئی ریلیف دیتا ہے یا کہتا ہے کہ دوبارہ اس کیس کو دیکھو، تو پہلے اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ سیل ٹیکس میں موجود تھی کہ 1 سال کے اندر وہ آفیسر کرتا تھا۔ اب انہوں نے اس کو ہارمونائز کیا انکم ٹیکس کے ساتھ۔ بیسیکلی جو آفیسر اسسمنٹ کر رہا ہوتا ہے یا آرڈر کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس انکم ٹیکس کا بھی چارج ہوتا ہے، سیل ٹیکس کا بھی چارج ہوتا ہے، چونکہ ان لینڈ ریونیو سروس میں یہ دونوں ٹیکس جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ کہا کہ جو لمیٹیشن انکم ٹیکس میں ہے اس میں 2 سال ہیں جو کیسز کمشنر اپیل کے پاس ہیں، اور جو ہائی کورٹ سے یا ٹریبونل سے یا سپریم کورٹ سے آتے ہیں اس میں 1 سال ہے۔ تو وہ لمیٹیشن اس نے ان میں جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو ہارمونائز کر دیا۔ اچھا ملک امان صاحب، یہ بھی بتائیے گا جو سسپینشن اور بلیک لسٹنگ ہے اس کی اپیل ٹریبیونل میں بندہ نہیں کر سکے گا، یہ ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ میرے خیال میں ٹیکس پیئر کے ساتھ ٹیکس پیئر کو رائٹ ملنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک ریٹرن نہ دینے پر ہی اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور ٹیکس پیئر کو بعض اوقات جو ہے وہ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ 10,000 کا ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ انڈویزیبل ہے، یا وہ یہ ہے جی کہ فیک اینڈ فلائنگ انوائس ہے، وہ 10,000 کا، وہ 10,000 کی بیس پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں، بعد میں وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے بیچارہ کافی۔ لیکن اس میں انہوں نے اب جو ہے وہ اپیل کا ایک رائٹ جو ہے وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں آپ چیف کمشنر کو۔ چیف کمشنر کمشنر سے اوپر ہوتا ہے تو چیف کمشنر کو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ چیف کمشنر سو موٹو بھی اس کو کر سکتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ سسپینشن اور بلیک لسٹنگ کا آرڈر جو ہے ختم کر سکتا تھا۔ اچھا، ہاں یہ کیا ہے ایک اچھا انہوں نے کہ پہلے جو ہے وہ سسپینشن ڈائریکٹ ہو جاتی تھی، ٹیکس پیئر کو نہیں پتہ ہوتا تھا، اب سسپینشن کا آرڈر پاس کرے گا کمشنر اور بلیک لسٹنگ کا باقاعدہ آرڈر پاس کرے گا۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے ریمیڈی جب چیف کمشنر نہیں کرے گا، وہ بھی ظاہر ہے ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے چیف کمشنر، تو پرو ریونیو ہوتا ہے، تو اس کے بعد ٹیکس پیئر جو ہے وہ ریٹ پٹیشن میں جائیں گے، چونکہ سیکشن 40 سے وہ ٹریبونل کا انہوں نے ورڈ ختم کر دیا، وہ ٹریبونل میں نہیں جا سکتا، تو اس پر میرے خیال میں لیٹیگیشن ہوگی اور اس پر ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ رائٹ آگے اپیل کا ملنا چاہیے۔ اچھا ملک جلیل امان صاحب، یہ سیکشن 25 کے تحت کمشنر کو آڈٹ کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ پہلے جب آڈٹ میں کیس آتا ہے ٹیکس پیئر گھبرا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اب پل صراط مستقیم سے گزرنا ہے۔ اب اس اختیارات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کو ریلیف ملے گا یا مزید پریشانیاں کو سامنا کرنا پڑے گا؟ ایوب صاحب، سیکشن 25 میں انہوں نے بڑا اچھا اس میں پیرامیٹر، رسک اور وہ ریزن بیان کیے ہیں جس کی بیس پر کمشنر جو ہے وہ آڈٹ کو ایک ٹیکس پیئر کے کیس کو سیل ٹیکس کے آڈٹ کے لیے سلیکٹ کرے گا۔ پہلے بھی سیکشن 25 تھا، وہ ایکسیس ٹو ریکارڈ تھا، اس میں سیکشن 38 بھی شامل تھا کہ وہ 38 کی پاور بھی انویسٹیگیشن کی بھی اس کو دے سکتے ہیں، جبکہ اس میں انہوں نے 38 نکال دیا ہے 25 میں، اور کمشنر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک کیس کو جب سلیکٹ کرے گا تو وہ اس کا جو ہے وہ رسک پیرامیٹر اور ڈیٹیل اس کی سکروٹنی کر کے کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے جو فارمیٹ جو سلیکشن ہوتی تھی ان پٹ یا آؤٹ پٹ کی بیس پر کرے گا، اس کے بعد آفیسر کو دیے گا، ایک پورا پروسیس دیا ہے کہ آفیسر کس طرح سے نوٹسز ڈالے گا، کس طرح سے کمشنر پہلے سلیکٹ کرے گا، پھر آفیسر کو دے گا، پھر ویڈیو لنک کے ذریعے یہ جوائن کر سکتا ہے ٹیکس پیئر۔ کافی اس میں فیسلٹیز بھی دی گئی ہیں ٹیکس پیئرس کو۔ اس کے علاوہ اگر وہ پیسے جمع کروا سکتا ہے تو اس کا شوکاز ختم ہو جائے گا، شوکاز کے بعد کرواتا ہے، پہلے جمع کرواتا ہے، ڈیورنگ دی آڈٹ کرواتا ہے، تو پورا ایک کمپلیٹ پروسیجر دیا گیا ہے سیکشن 25 میں، اور اس کو باقاعدہ ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا ملک صاحب، کافی چیزوں کو ایگزامپشن سے نکال دیا گیا ہے اور کافی چیزوں کو ولد ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو جو مینوفیکچرر ہیں وہ کس طرح 80% جمع کروائیں گے؟ 80% کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے جپسم، سیمنٹ اور پیپر اور اس کو ایڈ کیا ہے، پلاسٹک والوں کو۔ پہلے بھی وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ تھے،
پہلے وہ 1/5 کاٹتے تھے. اب انہوں نے یہ کہا بیسیکلی یہ ایک گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ودولڈنگ ایجنٹ کے ذریعے جو وہ پرچیز ان رجسٹرڈ سے کر رہے ہیں, ان رجسٹرڈ سے وہ انپوٹ تو کلیم نہیں کر سکتے لیکن ان رجسٹرڈ تو انجوائے کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ودولڈنگ ایجنٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ان رجسٹرڈ پرسن کی جائے. جب 80% تک وہ ان کی ٹیکس ڈیڈکشن کریں گے تو وہ آگے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, وہ ٹیکس رجسٹرڈ ہوں گے. اس طرح کچھ چیزیں جو ہے وہ 8 شیڈول میں ریڈیوس ریٹ میں ڈال دی ہیں, 6 شیڈول سے نکال کر. اس طرح 5 شیڈول جو کہ 0 ریٹ کا ہوتا ہے وہاں سے بھی کافی چیزیں ختم کر دی. تو یہ سارے جو ہے وہ ریونیو میئرز ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیل ٹیکس کلیکشن کی میرے خیال میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ہر طریقے سے ہر سیکشن کو تقریباً چینج کیا گیا ہے ریونیو کلیکشن کو مد نظر رکھ کر. اچھا ملک جلیل اعوان صاحب, ہم نے انکم ٹیکس پر بھی بات کی, اب سیل ٹیکس پر بھی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں جتنا بھی یہ فنانس ایکٹ 2024 آیا ہے اس میں نئے ٹیکس لگانے کی بجائے سب سے زیادہ حکومت نے ود ہولڈنگ پر انحصار کیا ہے اور ٹیکس ریٹ بڑھائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ود ہولڈنگ ایجنٹس بنانے سے ایف بی آر کی پرفارمنس میں کمی نہیں آئے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایوبی صاحب, نان فائلر کو زیادہ سے زیادہ شکنجہ ان کے گرد تنگ کیا گیا ہے اور ان کے ریٹس کو جو ہے بڑھایا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں پراپرٹی کی پرچیز سیل پر بھی. اس طرح سیل ٹیکس پہ بھی دیکھیں ان رجسٹرڈ پرسن کا جو ٹیکس جمع کر رہا ہے ود ہولڈنگ ایجنٹ, بیسیکلی تو وہ ٹیکس تو اس کا ان رجسٹرڈ کا وہ خود تو نہیں دے رہا, بیسیکلی وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے کہ جس سے وہ پرچیز کر رہا ہے اس کا ٹیکس کاٹ رہا ہے. تو اس میں اس نے وہ کلیم کرنا ہے جو ان رجسٹرڈ جائے, جب رجسٹرڈ ہو جائے گا تو وہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں دے گا. تو یہ تمام ریونیو میجرز ہیں. کسی جگہ پر گورنمنٹ نے کوئی زیادہ ایکسیسو ٹیکس ریٹ بڑھا بھی دیے ہیں, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس بجٹ میں ٹیکس ہی ٹیکس ہیں اور کئی چیزوں پر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. خاص کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 236C اور K اور جو وہ ریٹ ان کے بڑھائے ہیں نان فائلرز کے, وہ 5 مرلے تک کم از کم جو ہے جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, جو کہ سیکشن 7E میں آلریڈی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے. بڑوں پر ٹیکس لگتا ہے وہ تو لیٹیگیشن میں جا کر جو بڑے ٹیکس پیئر ہیں وہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. 1% تو ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کلیکٹ نہیں کر سکی ان لوگوں سے جن کے 50 کروڑ کے ایسٹ ہیں, جن کے 1 ارب کے ایسٹس ہیں. کورٹس میں جا کر آگے جا کر لنگر آن کر دیتے ہیں, یہ ریونیو وہاں پر سٹک اپ ہو جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ود ہولڈنگ کے ریٹ نیچے بڑھتے ہیں اور جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے جنہوں نے 5 مرلے کا گھر, 10 مرلے کا گھر, 3 مرلے کا گھر, تو سب پر جو ہے وہ 236C اور K اور اتنے ٹیکسز ہیں. میرے خیال میں جو ہے وہ چھوٹے جو ٹیکس پیئرز ہیں یا چھوٹا جو طبقہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں نرمی دینی. اچھا ملک صاحب, آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا جو یہ فنانس ایکٹ 2024 ہے اس کے بعد جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے آپ سمجھتے ہیں ریونیو گروتھ ہوگی, ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ بڑھے گا یا مزید کمی واقع ہوگی؟ دوسرا, جو اب ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اب ان کو کیا سوچنا چاہیے؟ کیا یہ سوچنا چاہیے اگر وہ ٹیکس نیٹ میں نہ آئے تو ان کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں گورنمنٹ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ آٹومیشن اس کو زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ آلریڈی کر رہی ہے. اب جو ہے وہ باہر کے لوگ بھی ہائر کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک مشینیں, الیکٹرانک انوائسز کا بھی پر بھی کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ ڈیجیٹلائزیشن پر FBR جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہا ہے. ڈیٹا موجود ہے, ڈیٹے کو استعمال کرنا چاہیے. سافٹ نوٹسز جو ہے وہ جس طرح پہلے 176 کے کچھ نوٹسز جو انفارمیشن FBR کے پاس موجود ہے اس پر دینا چاہیے, اور بینکوں کی انفارمیشن اور جن ٹیکس پیئر کے ایسٹس ہیں, جن ٹیکس پیئر کی بینک سٹیٹمنٹ ہے, جن ٹیکس پیئر کی پراپرٹی کی انفارمیشن ہے وہ FBR کو الیکٹرانکلی نوٹسز جو ہے وہ ان کو جانا چاہیے جو کہ لائبل ٹو فائل ریٹرن آف انکم ہے, جس سے ریونیو آنا ہے ان کو سب سے پہلے پرائرٹی پر پکڑیں. اور ریونیو ایٹ دی اینڈ آپ کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے فائلر جو ہے وہ 10 لاکھ یا 15 لاکھ زیادہ بنا دیے لیکن آپ کو ریونیو کلیکشن جو ہے وہ نہ آئی. تو میرے خیال میں جو بگ ٹیکس اویڈرز ہیں, جو بڑے ٹیکس پیئر ہیں, جن کا ڈیٹا موجود ہے اور جن کا جو انالیسس بھی کیا جا سکتا ہے چونکہ ان کا ڈیکلریشن FBR کے پاس موجود ہے, اور جن کا ڈیکلریشن FBR کے پاس نہیں ہے اور ان کی انفارمیشن موجود ہے, تو ایگزیکٹ وہی انفارمیشن جو ہے وہ ان کو کنفرنٹ کروانی چاہیے ان کے ایڈریسز پر جو بھی FBR کے پاس ہے. تو میرے خیال میں اس سے ہی ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ ملک جلیل اعوان صاحب. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی, بہت ہی سینئر بندے تھے. جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ بھی بہت ہی کمال ہے, FBR کے افسران کے لیے بھی, ٹیکس پریکٹیشنر کے لیے بھی, ٹیکس بار ممبران کے لیے بھی, کیونکہ فنانس ایکٹ ابھی 1 جولائی سے منظور ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو انہوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, جو کچھ بتایا ہے وہ آپ نے آج ملاحظہ فرمایا ہوگا. ناظرین, ٹیکس نیٹ سے بچنا اب نامحال ہے, نامحال ہی نہیں ناممکن ہے, اور نان فائلر اور لیٹ فائلر تو وہ سمجھ لیں ان کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.